अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि जितने हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, अभी तक हमने सिर्फ 2 ही लेक्चर्स किए हैं, तो आपने उनको देखा होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाजमी पूछा करें। आज मैंने आपको पेज नंबर 4 पे मुस्लिम मुफक्किरीन की तालीमी खिदमात का टॉपिक स्टार्ट करवाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इमाम गज़ाली की तालीमी खिदमात देखेंगे। जितने भी हम मुफक्किरीन पढ़ेंगे उनमें हमने एक तरतीब से सबसे पहले उनके मकासद पढ़ने हैं, फिर निसाब की किसने कौन सा निसाब तरतीब दिया, कैसा तरीका तदरीस तजवीज़ किया, और फिर उस्ताद और शागिर्द के कैसे ताल्लुकात रखने की तजवीज़ पेश की। तो चलें बुक का पेज नंबर 4 ओपन करते हैं। मुस्लिम मुफक्किरीन की तालीमी खिदमात। मुसलमानों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान गोद से गोर तक इल्म हासिल करो पर अमल करते हुए तालीम के मैदान में बेशुमार कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। आ सकता है बेशुमार कारहाय नुमाया यानी बहुत से नुमाया काम सर अंजाम दिए। तारीख़ इंसानी मुसलमानों की अजीम इल्मी और अदबी कारनामों से भरी पड़ी है। तालीम की तारीख़ का जायज़ा लेते हुए कोई माहिर तालीम मुसलमान अहले इल्म फ़न की पेशा वराना खिदमात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ज़ैल में 4 मुमताज़ मुसलमान मुफक्किरीन तालीम इमाम गज़ाली, इब्न खल्दून, इब्न सीना और अल्लामा ज़नोजी की तालीमी खिदमात को मुताले का मौजू बनाया गया है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने 4 मुफक्किरीन की तालीमी खिदमात को तफसील से पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे इमाम गज़ाली की तालीमी खिदमात दी गई हैं। इमाम गज़ाली की तारीख़ पैदाइश 1058 से 1111 ईस्वी यानी 53 ईयर्स उनकी एज थी। आपका नाम इमाम मोहम्मद अल गज़ाली के तौर पे मशहूर हुआ। आप एक माहिर तालीम और बेहतरीन उस्ताद थे। मुफक्किर तालीम की हैसियत से अहले मगरब भी उनका लोहा मानते थे, यानी उनकी सलाहियतों का एहतराफ़ करते थे। आपकी अक्सर किताबों के तराजम कई यूरोपीय ज़ुबानों में हो चुके हैं, यानी उर्दू के अलावा बेशतर कई ज़ुबानों में आपकी किताबों के तराजम हैं। कीमियाए सादत और अहयाल उलूम आपकी अहम तसानीफ़ हैं। यहाँ पे आपने अंडरलाइन करना है कि इमाम गज़ाली की अहम तसानीफ़ यानी उनकी अहम किताबें कौन सी हैं। कीमियाए सादत और अहयाल उलूम, ये 2 नाम आपने जहन में रखने हैं। आप मदरसा निज़ामिया बगदाद के सदर भी रहे, ये आप पीछे पढ़ चुकी हैं। ये हमने मकतब और मदरसा का टॉपिक जो पढ़ा था वहाँ पे नंबर 2 पे सल्जूकी दौर में निज़ाम तालीम, वहाँ हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि इमाम गज़ाली ने निज़ामिया बगदाद में तालीम हासिल की थी और बाद में उसके सदर मुदर्रिस मुकर्रर हुए थे। ये इदारा इस ज़माने में बैनुल अक़वामी अहमियत का अमल था, यानी पूरी दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। आगे हम तालीमी तस्वुरात देखते हैं इमाम गज़ाली के। इमाम गज़ाली के नज़दीक हकीकत तक रसाई तालीम के बग़ैर मुमकिन नहीं। पैगम्बरों को जो इल्म वही के ज़रिए पहुँचता वही सच्चा और हकीकी इल्म होता है। अक्ल इल्म का मंबा है। वो अपनी अक्ल से उस इल्म का मुशाहिदा करता है और गौर व फ़िक्र करता है, और अक्ल इंसान के अंदर गौर व फ़िक्र का मादा पैदा करती है। अल्लाह ताला ने इंसान को तालीम के ज़रिए कायनात को मुसख्खर करने की सलाहियत दी। अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि कायनात को तस्खीर करो, यानी कायनात के जो छुपे हुए राज हैं उन तक रसाई हासिल करो। इंसान की सबसे बड़ी फजीलत इल्म है। जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी इशिया का इल्म सिखाया था, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फरिश्तों पे जो बरतरी हासिल थी उसकी वजह इल्म थी। इल्म में बेपनाह क़ुव्वत है, ये साकन नहीं है, यानी ये रुकता नहीं है, बल्कि रवां दुआं है, यानी ये हर वक्त आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है, जिसमें हर लम्हा इजाफा होता रहता है। इंसान इससे कायनात के नए नए इसरार और रमूज़ यानी जो छुपी हुई बातें हैं उन तक रसाई हासिल करता है। इल्म की वजह से ही इंसान इंसानियत के दर्जे पर फाइज है। ईमान और इल्म लाज़िम व मलज़ूम है। ऐसे अलूम जो आगे हमने देखना है कि इमाम गज़ाली ने अलूम को कितने हिस्सों में तकसीम किया है। इमाम गज़ाली ने अलूम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, अलूम महमूद और अलूम मज़मूम। यहाँ पहले अलूम महमूद की तारीफ़ पढ़ते हैं। ऐसे अलूम जो इंसान के लिए ज़रूरी और मुफीद हैं, जैसे कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और मुख्तलिफ़ पेशों का इल्म वगैरह, ये हर इंसान के लिए ज़रूरी हैं। कुरान की तालीम हासिल करना, हदीस, फ़िक़्ह और मुख्तलिफ़ पेशों के अलूम, ये ऐसे अलूम जो इंसान के लिए ज़रूरी हैं उन्हें अलूम महमूद का नाम दिया गया। और वो अलूम जिनमें इंसान के लिए नुकसान का कोई पहलू मौजूद हो उन्हें अलूम मज़मूम कहते हैं। अब सोचने की बात यह है कि ऐसा कौन सा इल्म है, कौन सा ऐसा मज़मून है जो इंसान के लिए नुकसान दे। सारे इल्म फ़ायदा मंद हैं? नहीं, कुछ ऐसे इल्म हैं जो इंसान के नुकसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है,
جیسے جادو وغیرہ کا علم ہے یا اجرام فلکی کا جو علم ہے، ستاروں کا علم وغیرہ وغیرہ، وہ انسان دوسروں کے نقصان کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو ایسے علوم جن میں نقصان کا کوئی پہلو موجود ہوتا ہے، یعنی وہ مکمل طور پہ نقصان دہ نہیں ہوتے لیکن ان میں نقصان کا کوئی پہلو موجود ہوتا ہے، وہ علوم مذموم کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایسے علوم جن میں نقصان کا کوئی پہلو موجود ہوتا ہے وہ علوم مذموم کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ امام غزالی نے مقاصد تعلیم کیا تجویز کیے تھے۔ مقاصد تعلیم تقریباً سب کے ایک جیسے ہی تھے کیونکہ سارے مسلمان مفکر تھے، تو بیسیکلی سب کی جو تعلیم تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، علم کو انسان کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پہ مقاصد تعلیم چیک کرتے ہیں۔ امام غزالی کے فلسفہ تعلیم اور ان کے دوسرے فلسفیانہ تصورات کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی روشنی میں درج ذیل مقاصد تعلیم متعین کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، معرفت الہی کا حصول۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا اولین مقصد معرفت الہی یعنی ذات باری تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ یہ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ امام غزالی کے نزدیک انسان اس وقت تک ذات باری تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ دینی تعلیم بالخصوص قرآنی تعلیم تک رسائی حاصل نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرتا رہے۔ نمبر 2 پہ ہے رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا یعنی سر جھکانا۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا دوسرا بڑا مقصد رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس کا فرمانبردار بندہ بننا ہے۔ جب انسان معرفت الہی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکامات کے مطابق ڈھال لے۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا تیسرا مقصد ہے اخلاقی اقدار کا فروغ، یعنی جو اخلاقی کردار ہیں، زندگی گزارنے کی جو قدریں ہیں، زندگی گزارنے کی جو ایتھکس ہیں، جو اخلاقیات ہیں، ان کو سیکھنا۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا تیسرا بڑا مقصد اخلاقی اقدار کا فروغ ہے۔ معلم کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اخلاقی تربیت اور اخلاقی اقدار کے فروغ پر بہت زور دیا، مثلاً سچائی، دیانتداری اور بڑوں کا احترام وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ قدریں جو معاشرے کی اچھائی کے لیے ضروری ہیں، وہ اخلاقیات، وہ باتیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے، ان کو سیکھنا بھی تعلیم کا مقصد ہے۔ نمبر 4، اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اچھی تعلیم وہی ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرتی ہے اور وہ نیکی اور بدی میں تمیز کر کے نیکی کو اپناتا ہے اور برائی کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ انسان اپنے اچھے کردار اور نیک اعمال سے پہچانا جاتا ہے اور یہ اوصاف انسان میں تعلیم کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ 5واں مقصد امام غزالی کے نزدیک دنیاوی ضروریات کا خیال رکھنا، یعنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی جاری رکھنا ہے، دنیاوی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا مقصد دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے۔ آپ کے نزدیک افراد کو ایسی تعلیم دینی چاہیے جو ایک مثالی زندگی گزارنے کے قابل بنائے اور ان کی دنیاوی ضروریات کو پوری کرنے کا باعث بنے۔ اس لیے آپ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم یعنی جو پیشہ ورانہ علوم تھے ان کو بھی سیکھنے پہ زور دیتے تھے۔ نمبر 6، تسخیر کائنات۔ امام غزالی کے نزدیک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کائنات کے اسرار و رموز کو جاننا اور نوع انسانی کے لیے انہیں کام میں لانا تعلیم کا ایک انتہائی اہم مقصد ہے۔ یہ 6 مقاصد تعلیم امام غزالی نے بتائے۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کس ٹاپک میں کتنے پوائنٹس آپ نے پڑھے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امام غزالی کے ٹاپک میں ہم نے 6 پوائنٹس پڑھے ہیں مقاصد تعلیم میں، تو پھر آپ لوگ وہ 6 پوائنٹس پورے کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے رٹا نہیں لگانا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ آپ نے کتنے پوائنٹس پڑھے ہیں، کون کون سے پوائنٹس ہیں۔ تقریباً سب کے جو مقاصد تعلیم ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، آپ نے اس فرق کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے نصاب تعلیم۔ پہلے ہم نے دیکھے تھے تعلیمی تصورات۔ تعلیمی تصورات میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے علوم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ مضامین کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ امام غزالی نے مضامین کی درجہ بندی کر کے نصاب تعلیم کو لازمی مضامین اور اختیاری مضامین میں تقسیم کیا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی لازمی مضامین کون سے ہیں۔ امام غزالی لازمی مضامین کو فرض عین قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
فرض عین یا لازمی مضامین یہ ایک ہی چیز ہے۔ ان کے خیال میں ان مضامین کا حصول ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اس میں وہ اسلام کی بنیادی عقائد اور عمر کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادات و معاملات کے بارے میں علوم کو شامل کرتے ہیں۔ وہ تدریج کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں، یعنی تدریج درجہ بدرجہ آگے بڑھنا، آسان سے مشکل کی طرف، کام سے زیادہ کی طرف، یعنی عمر کے مطابق روزمرہ زندگی میں عبادات و معاملات کی جو صورت پیش آئے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض عین یعنی لازمی ہے۔ قرآن، حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم کو وہ ہر مسلمان کے لیے لازمی مضامین میں شامل کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے بتایا جی اختیاری مضامین۔ اختیاری مضامین کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا نام دیا اور اس میں کون کون سے مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ اختیاری مضامین کو امام صاحب فرض کفایہ کا نام دیتے ہیں۔ ان میں وہ مضامین شامل ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا۔ اگر معاشرے میں ان علوم کے جاننے والے افراد مناسب تعداد میں موجود ہوں تو معاشرے کا کام چلتا رہے گا۔ اختیاری مضامین کو امام صاحب نے فرض کفایہ کا نام دیا ہے۔ لازمی مضامین کو کیا نام دیا گیا تھا؟ فرض عین، اور یہاں پہ اختیاری مضامین کو فرض کفایہ، کفایہ کفالت، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ کفالت آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کفایہ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ فرض کفایہ میں کون سے مضامین شامل کیے گئے ہیں؟ ان میں وہ مضامین شامل ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا، یعنی اگر معاشرے میں ان علوم کے جاننے والے افراد مناسب تعداد میں موجود ہوں گے تو معاشرے کا کام چلتا رہے گا۔ اسی مناسبت سے ان کو فرض کفایہ کہا گیا ہے۔ ان میں طب، ریاضی، زراعت، صنعت و حرفت، ٹھیک ہے، طب تو آپ کو پتہ ہے میڈیکل، ریاضی، زراعت، صنعت و حرفت، پارچہ بافی ہوتا ہے سینا یا بننا، جیسے کسی کپڑے پہ بنائی کرنا، کسی کپڑے پہ لکھنا، یا پرانے زمانے پہ جو جانوروں کی کھال پہ لکھا جاتا تھا، جانوروں کی کھال کو خشک کر کے باقاعدہ اسے لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو اس پہ لکھنا سیکھنا یہ پارچہ بافی کہلاتا ہے۔ اور علم سیاسیات وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ لازمی مضامین کون سے ہیں، اختیاری مضامین کون۔ لازمی مضامین اور فرض عین ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ کام جو آپ کے لیے ضروری ہے، بالکل ضروری ہے آپ نے کرنا ہے، وہ لازمی مضامین ہے فرض عین۔ اور فرض کفایہ وہ مضامین جن کا تعلق کفالت سے آپ کو پیشہ اختیار کرنے کے قابل ہو جائیں، کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں، وہ کیا ہے؟ اختیاری مضامین یا فرض کفایہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ہے جی نصاب تعلیم جو آپ نے پڑھا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کرواؤں گی، یہ تھوڑا سا کام میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ طریقہ تدریس اور استاد و شاگرد کے تعلقات پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا یہ والا امام غزالی والا ٹاپک کور ہو جائے گا۔ نیکسٹ پھر ہم اگلے مفکر کی طرف بڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر جو میں نے آپ کو دیے ہیں آپ نے وہ لازمی سننے ہیں، وہ آپ نے تیار کرنے ہیں۔ ابھی میں ایک بار اپنا یہ لیکچر ریپیٹ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جو شارٹ کویسچن ذہن میں رکھنے ہیں وہ کون سے ہیں۔ یہاں پہ امام غزالی کی تاریخ، پیدائش اور وفات بیان کریں، اور اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ ہے امام غزالی کی اہم تصانیف بتائیں، کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم، ٹھیک ہے، یہ دو نام آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ پھر یہاں پہ آگے کہ امام غزالی نے علوم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا۔ یہاں پہ یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ علوم محمود اور علوم مذموم کا فرق بیان کریں، تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد مقاصد تعلیم، آپ کو پتہ ہو کہ امام غزالی نے 6 مقاصد تعلیم بیان کیے، وہ 6 کے 6 پوائنٹس آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ یہاں پہ تسخیر کائنات سے کیا مراد ہے، یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اکثر یہ شارٹ کویسچن بنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نصاب تعلیم میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ امام غزالی نے مضامین کی درجہ بندی کیسے کی، یہ شارٹ کویسچن آتا ہے۔ یا پھر فرض عین اور فرض کفایہ سے کیا مراد ہے، یا پھر لازمی مضامین اور اختیاری مضامین سے کیا مراد ہے، تو یہ ایک ہی، ان تینوں کا ایک ہی آنسر ہے۔ ابھی آپ لوگ آج کا یہ سارا لیکچر دیکھیں، کسی قسم کا کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں یا کسی ورڈ کا آپ کو میننگ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ فوراً مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔